अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तीसरा वीलॉग है इस इशू पर कि पाकिस्तान में मुहाजिरों की साबका नुमाइंदा जमात MQM को मसनूई तौर पर जोड़ा जा रहा है। मैं ये पिछला वीलॉग बनाया था, उस पर कुछ दोस्तों ने राब्ता किया और राब्ता करके उन्होंने कहा कि जनाब आपको नहीं मालूम, आप दूर बैठे हुए हैं, ग्राउंड की हकीकत आपको नहीं पता। क्या है ग्राउंड की हकीकत? कि जनाब शहर में कत्लो गारतगरी हो रही है, रोजाना एक दो नौजवान मुहाजिर जो हैं वो डकैत मार देते हैं। तालीमी इदारों में जुल्म व ज्यादती हो रही है, हमारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ठीक है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, अमन व अमान नहीं है, हम बेआसरा और बेमददगार हैं। बिल्कुल, जब भी तो हम यहां से आपके लिए आवाज उठाते हैं, मगर आप में से अक्सर बेशतर कहते हैं तुम बकवास बंद कर दो, तुम हमारे लिए हालात खराब कर रहे हो, जैसे मेरे कहने से आप पे जुल्म होता है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा और खुद आप जवाब दीजिएगा कि MQM का आगाज सियासी तौर पर 86 में हुआ, ठीक है ना। 13 साल पहले कोटा सिस्टम लगाया गया 73 के आइन में, ठीक है। उससे पहले 47 से 73 तक कितना अरसा आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है ना। मुहाजिर को सुकून कब मिला है, कब मिला है, यह सोचिए। मुझे पता है कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, आप ये चाहते हैं कि मैं अली रजा आब्दी के तरीके से ग्राउंड पर आऊं, ठीक है, और उसके बाद जब आ जाऊं तो आप मेरा मजाक उड़ाएं, क्योंकि उसके साथ तो पूरी तंजीम थी, मेरे साथ तो एक कारकुन नहीं है ना। मैं ग्राउंड पर आऊं, आपके हाथों भी जलील हूं, दूसरों के हाथों भी जलील हूं, और उसके बाद हो कुछ नहीं कि जो आवाज आपके हक में बुलंद होती है, जो शायद इतनी ताकतवर हो कि लोग अकल से सोचना शुरू करें। मगर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि ये बताइए कि ये जो 75 साल का मुकम्मल अरसा गुजरा है, आप समझते हैं कि माजी बहुत अच्छा था, ठीक है, मगर सच्चाई यह है कि बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। और ये बात मैं गुज़िश्ता 60 साल से सोशल मीडिया पे कह रहा हूं कि आपका अंजाम, अगर आपने रविश नहीं बदली, मैं मुहाजिरों से मुखातिब हूं, मुहाजिर कौम से, मैं कौम कहता हूं, मैं वाहिद आदमी जो पहले दिन से इसको कौम कहता हूं। मैंने कभी वतनी सिंधी, उर्दू बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला, नया सिंधी, पुराना सिंधी मैंने नहीं कहा। मैं ये कहता हूं मुहाजिर कौम है, क्योंकि मुझे यकीन है, मुसल्लम यकीन है, दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से कि हम कौम हैं। मैं इसकी तबलीग करता हूं। मेरा सवाल यह है कि आपने अगर रविश नहीं बदली तो मैं कई बार कह चुका हूं कि आपका हशर जो है वही होगा जो रोहिंग्या का हुआ है। आ रही है बात समझ में? मैं बिल्कुल वजाहत के साथ फिर एक बार कह रहा हूं भरपूर तरीके से। आप क्या समझते हैं कि जो मसनूई सनतकारी हो रही है MQM की, ये आपके मसाइल के लिए हो रही है? खुदारा जागिए। जावेद की निहारी पे गवर्नर साहब अगर निहारी खा लेते हैं तो आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 3 साल तक तहरीक इंसाफ और MQM साथ थी या नहीं थी? पूरा मुहाजिर मैंडेट जो था वो वफाकी हुकूमत में था या नहीं था? वसीम अख्तर साहब मेयर थे या नहीं थे? तो मुझे ये बताइए, क्या उस जमाने में डकैतियां नहीं हो रही थी? क्या उस जमाने में पानी, बिजली, इसके मसाइल नहीं थे? ये मसाइल थे, और उस वक्त ये कहा जाता था कि 18वीं तरमीम, और मैं तो मुस्तकिल 2009 से कह रहा हूं कि 18वीं तरमीम जुर्म था। मेरा साथ नहीं दिया किसी ने, तब सोशल मीडिया तो था ही नहीं, मुझे धमकियां दी गई, मैंने तब भापा था ये कौम बर्बाद हो जाएगी। और आज बता रहा हूं, और आज नहीं, अब 7 साल हो गए बताते हुए कि आपका हशर रोहिंग्या जैसा होगा अगर आपने कदम नहीं संभाले।
یہ جو مصنوعی صنعت کاری ہو رہی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے اداروں کا اس شہر پہ تسلط اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو اب نظروں سے گر چکی ہے اس کو مزید گرانا، کراچی سے اس کو لپیٹنا۔ اس پوری صنعت کاری کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کی ڈکیتیاں ختم ہوں، آپ کے تعلیمی ادارے آپ کو واپس ملے، کراچی پہ آپ کا حق ملے، اختیار ملے، بالکل نہیں۔ اگر ہے تو بتائیے کیسے؟ چونکہ صنعت کاری کرنے والے وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کتنے 3 سال 3.5 سال تھے نا پی ٹی آئی کی حکومت کے، کچھ نہیں کیا بلکہ الٹا مردم شماری کو تباہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہی لوگ تھے نا، انجینئرنگ یہی لوگ کر رہے تھے نا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جناب میری سیٹیں چھین لی گئی، میں نے پہلے بھی لوگوں میں بتائی تھی بات، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹھانے والے بھی یہی لوگ، پی ٹی آئی کے ساتھ بٹھانے والے بھی یہی لوگ، ٹھیک ہے، لندن والے صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہم پہ زبردستی کی گئی، ہمیں متحدہ بنا دی گئی، ورنہ وہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے سندھو دیش کی بات کیوں کی، انہوں نے جناب مہا سندھو دیش کی بات کیوں کی، وطنی سندھی کیوں کہا، مہاجر کو مکڑ اور تلیہ کے برابر کیوں کھڑا کیا، ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے 35 سالہ بھاری مینڈیٹ کے باوجود مہاجر کو حق کیوں نہیں ملا؟ ہم ایم کیو ایم پہ الزام نہیں دیتے آج، ٹھیک ہے، بات یہ کہ ایم کیو ایم کو مینیپولیٹ کرنے والے، ایم کیو ایم کے ذریعے مہاجروں کو بندروں کا ناچ نچانے والے، کبھی زرداری کے لیے مظاہرہ کروانے والے، نواز شریف کے لیے مظاہرہ کروانے والے، طالبان کے خلاف مظاہرہ کروانے والوں نے کبھی کوٹا سسٹم ختم کیوں نہیں کیا؟ آج یہ ایسا کون سا کام ہونے جا رہا ہے کہ پوری مہاجر قوم ایکسائٹڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ساتھ نہ بیٹھے تو ہم لندن والے بابا کو کھلی چھوٹ دے دیں گے، یعنی میں اپنے پڑوسیوں کو دھمکاؤں کہ اگر تم نہیں سدھرے تو میرا جو جنگلی کتا ہے اس کتے کو میں تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا۔ اب میں یہ گفتگو کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں آپ انتہا پسند ہے۔ میں اور کیا مثال دوں؟ بھائی لندن والے بابا جو ہے وہ بھاگے ہوئے 35 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، دل پر بھی، حکومتوں پر بھی، شہروں پر بھی، گلیوں اور سڑکوں میں۔ مہاجر کو کیا ملا سوائے ٹشن کے، بھرم بازی کے؟ کوئی قانون ایک نہیں بنا، میں 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں، اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہونے جا رہا ہے اس سے کیا ملے گا؟ میں یہ کہتا ہوں خاتم بدہن، میں غلط ہوں، مجھے خوشی ہوگی میں غلط ہوں، مجھے مسرت ہوگی کہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ کہ مہاجر کو کیا ملے گا یہ کوئی بتائے۔ گورنر آ گیا، اس سے پہلے بھی تو گورنر تھا، گورنر مستقل رہا ہے، کیا ملا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، یہ انجینئرنگ مہاجروں کو کہاں لے کر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ سوچنا شروع کیجئے، شعور کی منزل پائیے، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنی فکر اور نظریے کو جلا بخشیے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو گراؤنڈ کا نہیں پتا۔ او بھائی مجھے انسانی تاریخ کا پتا ہے، مجھے آپ کو جو گراؤنڈ میں جس کہتے ہیں نا کہ دفن کر رہا ہے، آپ کو زندہ درگور کر رہا ہے، اس کی تاریخ کا پتا ہے۔ جو آپ کے گلوں میں نسل پرستی کی ایک مخصوص چادر کا پٹکا ڈال کر پالتو کتوں کی طریقے سے میڈیا میں دکھاتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں نسل پرستی کو جانتا ہوں، میں نے جرمنی کی نسل پرستی کو غور سے پڑھا ہے، اور میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مہاجروں کی جو بچت ہے، مہاجروں کی جو بقا ہے، اس بقا کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو جو لوگ انسانی تاریخ میں بچتے رہے ہیں اقلیت ہونے کے باوجود، ان کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ بتا رہا ہوں میں آپ کو بالکل واضح طور پر، پوری دنیا میں 3% آبادی ہے یہودیوں کی۔ اب مجھ پہ لگا دیں گے الزام میں یہودی ہوں، جب میں ذکر کرتا ہوں مقصد کے تحت، کبھی قادیانی کا،
تو مجھ پہ قادیانی کا الزام لگا دیتے ہیں. مطلب عجیب قوم ہے میری کہ مقصد کو نہیں سمجھتی ہے, اردو نہیں جانتی ہے کہ اردو میں بندہ کہہ کیا رہا ہے, مگر ایک کی ورڈ سنا, اگر یہودیوں کا ذکر کر دیا, یہ نہیں سن رہے کہ میں ذکر کر کیا رہا ہوں, الزام لگا دیں گے, لگائیں گے, مجھے معلوم ہے. عجیب قوم سے واسطہ پڑا ہے میری قوم ہے. او بھائی, اقلیت سے مراد ہوتی ہے آپ کی تعداد کم ہے, کوئی آپ کو غیر مسلم نہیں کہہ رہا, لیکن آپ اس پاکستان میں 7% سے زیادہ نہیں ہیں. اور اگر زیادہ طاقت حاصل کرنی ہے تو میں 10 دفعہ کہتا ہوں کہ اردو بولنے والے کی رٹ بند کرو, پنجابی بولنے والے, ہریانوی بولنے والے اور دیگر زبان بولنے والے مہاجروں کو اپنے ساتھ شامل کرو, تم 7 سے 12% ہو جاؤ گے, زیادہ ہو جاؤ گے, تمہاری دوستیاں بڑھیں گی, تمہارے تعلقات بڑھیں گے. پنجاب میں ایک بھاری اکثریت ہے ان مہاجر ارکان اسمبلی اور سیاستدانوں کی جنہیں ہجرت کی صحبتیں پتہ ہیں, وہ آپ سے ہمدردی کریں گے, مگر آپ ان کی تذلیل کرتے رہیں گے, ان کی زبان کی, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے آئیں گے؟ اور جس کی آپ پٹا, جس کی غلامی کا پٹا آپ گلے میں ڈال کر, جس کی مکاری کی ٹوپی آپ سر پہ پہن کر اس جیسا بننا چاہتے ہیں, اس جیسا تو آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے نا, وہ خوش نہیں ہوگا. سمجھنے والے سمجھ جائیں. امریکہ میں سندھ کے نسل پرستوں کی ایک تنظیم ہے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. سندھ کے نسل پرستوں کی ایک تنظیم ہے, اس کے آپ منشور کو پڑھ لیجئے, اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم سندھ کی خود مختاری کی دلالت کریں گے عالمی سطح پر. اور اس تنظیم کے آفس بیررز پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. وہ اپنی تنظیم کے لیے سندھ کے ان نسل پرستوں کو بلاتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے مہاجروں کا کھلم کھلا قتل عام کیا ہے, جنہوں نے مہاجروں کو کھلم کھلا خون کی ندیاں بہانے کی دھمکی دی ہے. مگر ان کی قوم کے لوگ ان سے نہیں کہتے کہ تم نرم ہو جاؤ, ان کی قوم کے لوگ نہیں کہتے کہ تمہیں تو پاگل کتے نے کاٹا ہے, ان کی قوم کے لوگ ان کو نہیں کہتے کہ تم پاگل ہو, ذہنی مریض ہو. مگر میں اپنی قوم کو جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گلے میں غلامی کے پٹے مت ڈالو, اپنے دشمنوں کے, نسل پرستوں کے, اپنے سر پہ وہ ٹوپی نہ پہنو جو نسل پرستی کی علامت ہے, صوفیت کی علامت نہیں ہے, شیطانیت کی علامت ہے. نازی جو جرمنی کے تھے, نازی ان کا سواستی کا نشان تھا, راجپوتوں کا بھی نشان ہے, آرینز کا بھی نشان ہے, مگر سواستی کا دنیا میں اس پہ پابندی لگ گئی. ترقی یافتہ ممالک نے سواستی پہ پابندی لگا دی. سفید فام جو تھے سفید ہڈ پہن کر ناچتے تھے آگ کے گرد, اگر آج کریں امریکہ میں تو وہ نسل پرست کہلائیں گے. مگر مہاجروں کو سلام ہے کہ نسل پرستی کو سمجھتے نہیں ہیں, جس نے انہیں کچل دیا ہے, برباد کر دیا ہے. اور گالیاں اس کو دیتے ہیں جو سمجھا رہا ہے کہ نظریہ اپنا درست کر لو, تم وطنی سندھی نہیں ہو, تم نئے سندھی نہیں ہو, تم تبادلے کی بنیاد پر, آبادی اور زمین کے تبادلے کی بنیاد پر انڈیجنس پیپل ہو, اپنی زمین متروکہ سندھ کے اس کی بات کرو. اس کی بات نہیں کرتے, کہتے ندیم رضوی تم گراؤنڈ پر آؤ. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو فٹ بال بنے رہنا ہے کہ مصنوعی طور پر آپ کی سب کو اکٹھا کر دیا جائے. بہت لوگ خوش ہیں کہ یار آپ پاگل ہو گئے, یہ تو اکٹھا ہو رہے ہیں, مہاجر طاقت بن رہی ہے. او بھائی, جو طاقت تمہارے پاس تھی پہلے 1988 سے لے کر 2009 تک 10 تک, تم نے اس کا نتیجہ 18ویں ترمیم میں نکالا ہے, جس کی بنیاد پہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا. تمہیں وہی فاروق ستار پسند ہے, تمہیں وہی الطاف پسند ہے, تمہیں وہی ایم کیو ایم پسند ہے. تم میں شعور نہیں ہے, شعور.
प्रॉब्लम यह है, मसला यह है, तुम शोर करते हो। मुहाजिर कल्चर डे फारिग है, बेकार है अगर अपनी जमीन की बात नहीं करो, और तुम्हारी जमीन है मतरूका सिंध। जब तुम अड़ जाओगे इस बात पर, तब तुम्हारी तकदीर बदलना शुरू होगी। और बहुत अहम नुक्ता, और गुफ्तगू तमाम, और ये गुफ्तगू जारी रहेगी, रोजाना इंशाल्लाह जारी रहेगी। बैरून मुमालिक, जिसको कहते हैं डायस्पोरा, आ रही बात समझ में? बैरून पाकिस्तान मकीम जो मुहाजिर कौम के अफराद हैं, जिन्हें शर्म आती है अपने आप को मुहाजिर कहते हुए, और उसकी कुछ वजह भी है कि जो एमक्यूएम ने माजी में गुंडागर्दी की है, बत्ताखोरी की है, जुल्म किए, ज्यादतियां की हैं, तो महाजिर नाम जो है वो एमक्यूएम से मुत्तसिल हो गया है। मैं मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूं कि पढ़े लिखे मुतमव्विर किस्म के लोग महाजिर सामने आए, ताकि महाजिर नाम नहीं छोड़ा जाए, अपनी कौमियत ना छोड़ी जाए, क्योंकि ये कौमियत जो है इसका तसलसल रसूल से मिलता है, और हमारी जो तबादला जमीन और आबादी है उससे मिलता है। तो हम अपनी मुहाजिर होने की बुनियाद पर इस शनाख्त को खत्म नहीं कर सकते। अपने आप को उर्दू बोलने वाला कहकर खुद को पंजाबी बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, कोकनी बोलने वाले, इन सब महाजिरों से जुदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है मुहाजिर शनाख्त, महाजिर कौमियत, महाजिर एथनिसिटी, महाजिर नेशन पर कायम हो, और कायम होने के लिए अपनी जमीन मतरूका सिंध की बात करना जरूरी है, अपने आप को समझाना जरूरी है। मुझे लीडर बनना जरूरी नहीं है, सियासत करना जरूरी नहीं है, मगर इस बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। लोग कहते हैं जी आप जो बातें करते हैं हम आपकी बात को शेयर करना बंद कर देंगे। कर दीजिए। मैंने आपसे कब कहा कि आप शेयर कीजिए मेरी बातों को? मैं तो कहता हूं अगर समझ में आती है तो शेयर करें, नहीं आती ना करें, मुझ पे एहसान मत कीजिए। मैं तन्हा काफी हूं, ये साइबर दुनिया में बार बार कह चुका हूं, अभी कोई सुनने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा, ये पैगाम, इसके बगैर महाजिर कौम की बका नहीं है। कायद आपको मिल जाएंगे, बानी मिल जाएंगे, तंजीम मिल जाएगी, नजरिया जब तक दुरुस्त नहीं होगा, नजरिया रास्ता होता है मंजिल तक जाने के लिए, तो जब नजरिया ही गलत है तो कैसी मंजिल, कहां की मंजिल? आपको रोहिंग्या बनना आपका मुकद्दर है, आप तीसरे दर्जे के शहरी अब बन चुके हैं। अब ये कहने वाली बात नहीं है कि जी हमें तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, बन चुके। आपका हर इदारा, आपकी हर चीज आपसे छीन ली गई है, और आपके गलों में, कंधों में कुत्तों की तरीके से वो नफरत की चादर डाल दी गई है, जो कि एक अजीम चादर है अपने असली मानों में, सवास्तिका की तरीके से, मगर नस्ल परस्ती की उस पर इजारादारी है। उस पट्टे को खोल के फेंकना होगा। ये जो नहुसत की टोपी है इसको उतार कर फेंकना होगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जनाब कुछ नहीं होगा। बाकी ये है कि आप खुश होते रहिए इस मसनूई एमक्यूएम पर, ठीक है, और या इंतजार करते रहिए। हेलो 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 तो भाई 91 से हो रही है, 91 से हो रही है, और उस 91 से हेलो का नतीजा यह है कि हजारों लड़के शहीद होकर दफन हो चुके। उस हेलो ने आपको पठान और पंजाबियों से लड़ा दिया, उस हेलो ने आपको सिंध की नस्ल परस्ती का गुलाम बना दिया, उस हेलो ने 18वीं तरमीम नाफिज कराकर आज आपको इस मकाम पर खड़ा कर दिया। आपको फिर हेलो चाहिए? मुबारक हो आपको, आप हेलो के मुंतजिर हैं, हेलो सुनिए। अगर हेलो ही आपको बदल देगी, आपकी खुशी। मगर मेरी तरफ से लिख के रख लें, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लिख के रख लें, अगर आप अपनी जमीन, अपनी सकाफत और अपनी जबान के मुश्तरका नजरिए मुहाजिर कौम पर नहीं आए, और नस्ल परस्ती का पटका उतार कर नहीं फेंका, और तैयार नहीं हुए अपनी बात हक और सच के साथ कहने पर, उस सफेद झंडे तले कि जिसपे सुर्ख से महाजिर लिखा है, तो आपका मुकद्दर कैंप है, कैंप। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और एक और चीज, बात आती चली गई, जो जियो पॉलिटिको इकोनॉमिक सूरत हाल जो हो रही है इस वक्त,
عالمی سطح پر چین، رشیا اور امریکہ کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاکستان کا جو دیوالیہ پن ہے، امریکی معیشت جو تباہ کاری کا شکار ہو رہی ہے، چین میں جو معاشی پستی آ رہی ہے، پوری عالمی سطح پر ریسیشن جس کو کہتے ہیں وہ آ رہا ہے. جب ریسیشن آتا ہے تو جغرافیے بھی بدل جاتے ہیں اکثر. میں لمبی بات نہیں کروں گا. جو آپ کا دشمن ہے اس نے پلان کیا ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی تنظیم امریکہ میں، یورپ میں اور عالمی سطح پر موجود ہے. ایک نہیں 3 تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ لابینگ کرتی ہیں ہر جگہ. وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے سندھ ایک ملک چاہیے. ملک ملک ملک. پاکستان کے اصل غدار یہ لوگ ہیں جو ہر پارٹی میں موجود ہیں، تحریک انصاف میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، نون لیگ میں بھی، مگر اندر سے یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں. اور یہ بنا لیں گے، یہ بنا لیں گے. اور مجھے سندھو دیش کی پرواہ نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سندھو دیش کو نہ بننے دیں. مگر یہ تو خود بکے ہوئے بیشتر، یہ بکے ہوئے. مہاجروں کو انہوں نے ان نسل پرستوں کی ملی بھگت سے کمزور کیا ہے، بہت کمزور کیا ہے. اس میں برابر کے شریک ہیں یہ مصنوعی ایم کیو ایم والے مہاجروں کو نقصان پہنچانے میں. مگر پرابلم یہ ہے کہ مہاجروں کا نظریہ کمزور ہے، وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے. ان کو یہی شوق ہے فاروق بھائی، خالد بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، یا ہیلو ہیلو. یہ نہیں پتا کہ بھائی ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے. ہم قوم ہے یا نہیں ہے، ہماری زمین ہے یا نہیں ہے. ہم بے زمین ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کل کو پاکستان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سندھ کا نسل پرست آپ کو ملازمتیں دے گا، آپ کو تعلیم دے گا. بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. سندھ کی صرف زیادہ نہیں 150 سال پرانی تاریخ پڑھ لو. جس ہندو کو انہوں نے نکال کر پھینکا ہے، جس کے لیے آج یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا وہ تعلیم یافتہ تھا، وہ سمجھدار تھا، یہ شہر اس کے پاس تھے، ہم نے اس سے تبادلہ کیا. مگر اس کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا تھا. چونکہ اس وقت مذہب تھا، وہ ہندو تھے اور یہ مسلمان تھے، تو یہ ان کے زبردستی ختنے کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، ان کو مسلمان بنا کر بھی ذلیل کرتے تھے. صرف ان کا مقصد تھا کہ زمینوں پہ قبضہ ہو جائے، ان کی ترقی ان سے چھین لی جائے. اور چھینی بھی تھی انگریز سے آنے سے پہلے. انگریز جب آیا تو ان ہندوؤں کے حالات بہتر ہو گئے، انہوں نے بہت ترقی کی. مگر یہ ان کی نیت میں فتور تھا. اصل مسئلہ یہ ہے ان کی نیتوں میں فتور ہے. یہ مہاجر سے ڈٹ کر، جم کر انتہا درجے کی نفرت کرتے. میں بولنا بند کر دوں اگر یہ ثابت کر دیں کہ نفرت نہیں کرتے. یہ آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ آپ کو قومی طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو غلام بنا دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو شہری ہاری بنانا چاہتے ہیں. آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ اپنی زمین پر اپنا اختیار چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. یہ آپ کو طے کرنا ہے. زمین پر اختیار. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے چھیپا، ایدھی، شوکت خانم میموریل کھول دیا، انڈس ہاسپٹل کھول دیا، فلاں اسپتال کھول دیا، فلاں جو ہے آپ نے لنگر خانہ کھول دیا، آپ نے جو ہے جناب. او بھائی، حکومت کا جو ٹیکس لیتی ہے حکومت، اصل فنڈز وہاں ہوتے ہیں، ان فنڈز پہ ان کا اختیار ہے. اور یہ اس میں سے کھا کھا کے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ سارے جرنیل ان کی جیب میں ہیں، سفارتکار ان کی جیب میں ہیں، بیرونی طاقتوں سے ان کے رابطے ہیں. تو آپ کا مقدر انہوں نے تو لکھ دیا ہے، مگر ان کے لکھنے کے ساتھ آپ بھی جو ہے اپنی تقدیر خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں. نارتھ امریکہ میں مجھے اپنے کالیگز، اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو سمجھاتے ہوئے، آج متحرک کرتے ہوئے 15 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان کو یہی پریشانی ہے
کہ ہم اگر آپ کے ساتھ آئیں گے، اگر ہم مہاجر نام پہ کام کریں گے تو پھر ہم سے پنجابی اور سندھی ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم شہر میں، امریکہ میں ان کو پریشانی ہے کہ ہم شہر میں کیسے رہیں گے، ہمیں کھانے پہ کون بلائے گا، حالانکہ اکثریت میں خود ہیں مگر ڈرتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، ان کا پاکستان جانا بہت ضروری ہے اور یہ ڈرتے ہیں، جبکہ ان کا دشمن جو ہے وہ کھلم کھلا اپنی اعلان یہ کہتا ہے کہ میں سندھو دیش بنانا چاہتا ہوں، میں سیلف ڈٹرمنیشن کا قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پاکستان بھی جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی ہے، اور امریکہ، یورپ، ہر جگہ دھڑلے سے کام کرتا ہے۔ آپ کی ہوا نکلتی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے پیسے لٹاتے ہیں مسجدوں پر، امام باڑوں پر، ٹھیک ہے؟ تو بھائی امام باڑے اور مسجد بنانے پہ جو ہے نا مہاجر قوم نہیں بچے گی، یہ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ امریکہ میں امام باڑے اور مسجدیں بنانے سے مہاجر قوم نہیں بچے گی، عراق بچ جائے گا، یمن بچ جائے گا، لبنان بچ جائے گا، فلسطین بھی بچ جائے گا، مگر مہاجر کی آواز بلند کرنے والا اس طریقے سے ندیم رضوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ندیم رضوی کسی کا دلال نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، سیدھی سیدھی اسٹریٹ، 2 اور 2 4، 2 اور 2 22 ندیم کے پاس نہیں ہے۔ تو جو بیرون ملک خاص طور پہ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، مجھے امید تو 1% بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں 1% بھی امید نہیں ہے، مگر وہ ساتھ آ گئے اگر تو مہاجر قوم بچ سکتی ہے، ورنہ یہ غلام تو بنی ہوئی ہے، ہاری بن کے جیے گی یا پھر روہنگیا بن کے کیمپوں میں ذلیل ہوگی۔ یہ لکھ کے رکھ لیجیے آپ۔ خدا حافظ۔